वालेकुम, मैं इमदाद सूरो। कराची से मुल्क भर को तरसीलात बंद हो चुकी हैं, मुकम्मल तौर पर बंद हो चुकी हैं। धरने जारी हैं सिंध भर में, और जो मरकज़ी धरना है उसके लिए रेंजर्स की सिक्योरिटी मांग ली गई है। जो बबरलो सक्खर के पास जो धरना है उसके लिए इंतज़ामिया ने लिखा है रेंजर्स को कि रेंजर्स की सिक्योरिटी फराहम की जाए। उधर वफाकी हुकूमत की जानिब से एक दावा सामने आया है जिसको मीडिया इंकशाफ करके चला रहा है। जो वट्टू साहब हैं, मोइन वट्टू, उन्होंने गुफ्तगू की है और उन्होंने बताया है कि जी कितनी नहरें बुनियादी तौर पर बन रही हैं, और उसमें जो ग्रीन इनिशिएटिव पाकिस्तान के तहत उसके लिए सिंध की कितनी नहरें हैं, बलूचिस्तान की कितनी है और पंजाब की कितनी है। तो उनका दावा कितना ठीक है और मीडिया के लिए वो इंकशाफ क्यों है, वो मैंने आपके सामने रखना है। एक ख़बर ये है कि अपना वज़ीरिस्तान में कर्फ्यू है, पंजाब में 10 दहशतगर्द मार गिराए गए हैं, और ऐसे में एक अच्छी खबर ये है कि पानी की सूरत हाल कदरे बेहतर हुई है। और बुरी खबर ये है कि कैथोलिक ईसाइयों के रूहानी पेशवा पोप फ्रांसिस का इंतकाल हो गया हुआ है। तो उनके तमाम जो पैरोकार हैं, हम उनके साथ दिली हमदर्दी और अफसोस का इजहार करते हैं, क्योंकि उनके दुनिया भर में करोड़ों उनके फॉलोअर हैं, करोड़ों उनके चाहने वाले और पैरोकार रूहानी पेशवा हैं वो। तो बहरहाल अब जो बाकी मामलात हैं उस पर हम कर लेते अपनी गुजारिशात का आगाज़। और आगाज़ वही जो मामला चल रहा है इस वक्त सिंध और पंजाब में, सबसे बड़ा तनाज़ा धरनों का। अब धरने पर बैठे जो वकला हैं, सबकी नज़रें उस तरफ हैं, चाहे सिंध की सियासी क़ुव्वतें हों, सिंध की हुकूमत हो, वफाकी हुकूमत हो, ताजिर हो, सनतकार हो, क्योंकि सबसे ज़्यादा मुतासिर वही हो रहे हैं। और ज़ाहिर है फिर आगे चल के अगर ये धरना कंटिन्यू रहता है, जिसका ऐलान कुछ देर के बाद हो जाएगा, या जब अब मेरा व्लॉग आप तक पहुंचेगा तब तक शायद फ़ैसला कोई हो चुका हो, क्योंकि अभी वो जो वकला हैं वो बैठे हुए हैं, उन्होंने कमेटी बना दी है और वो फ़ैसले के लिए बैठे हुए सर जोड़कर एक सूबाई लेवल पर वकला ने कमेटी भी बना दी है। तो उस कमेटी में किस किस को शामिल किया गया वो भी मैं आपको बताता हूँ। और जो सिक्योरिटी के मामलात हैं वहाँ पर इंतज़ामिया को ख़दशात है कि वहाँ पर सिक्योरिटी ख़राब हो सकती है, लिहाजा कल डिप्टी कमिश्नर सक्खर खैरपुर, क्योंकि खैरपुर के हदूद में आता है, वैसे सक्खर शहर के पास ही है, सक्खर बाईपास पर धरना है। तो उन्होंने रेंजर्स के विंग कमांडर को लिखा था कि फायरिंग का एक वाक़या पेश आया था वहाँ पर अपना जो जहाँ पर धरना लगा हुआ है बबरलो पर। तो उन्होंने रेंजर से सिक्योरिटी मांगी थी ताकि कोई नाखुशगवार वाक़या पेश ना आए। यानी इंतज़ामिया और हुकूमत उस धरने को उठाने का तो वज़ीर आला ने ऐलान कर दिया कि जब नहीं उठाएंगे, लेकिन वो उसकी सिक्योरिटी का बंदोबस्त जो है वो कर रहे हैं। और पुलिस वहाँ पर मौजूद थी, पुलिस मौजूद है, लेकिन रेंजर्स की सिक्योरिटी मांग ली गई है। अब ये जो वकला का जो तंजीमें हैं, जिसमें सिंध हाई कोर्ट सक्खर बार के सदूर हैं, सरफराज मेतलो हैं, अत्तर अब्बास सोलंगी, आमिर नवाज़ विड़ाइच, कुर्बान मलानो, अयाज तुनियो और डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के सदूर जो वो इजलास अभी जो चल रहा है उसमें शरीक हैं। और एक कमेटी का ऐलान किया गया है कि ये कमेटी बनाई जाएगी आइंदा हिकमत अमली के लिए कि किस तरफ आगे बढ़ाया जाए मामलात को, और इसको सिंध लॉयर्स एक्शन कमेटी का नाम दिया गया है। और ऐलान के मुताबिक आज वकला अपनी अगली हिकमत अमली बताएंगे कि उन्होंने अब क्या करना है, क्योंकि वफाकी हुकूमत की तरफ से अभी तक कोई ऐसा इशारा नहीं मिला कि वो वकला की या सिंध की जो अवाम जो सड़कों पर हैं उनकी कोई डिमांड माने। बल्कि दावा जो आया है वफाकी वज़ीर का वो मेरे लिए हैरान कुन है। या वो बेखबर हैं या बेखबर रखना चाहते हैं लोगों को। वो ये कह रहे हैं, जनाब लाहौर में उन्होंने गुफ्तगू की है मोइन वट्टू साहब ने, उन्होंने कहा ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव के तहत 2 नहरें सिंध, 2 पंजाब में और 1 बलूचिस्तान में बननी है। और उन्होंने ये भी कहा है कि जी खुश असलूबी से इस मामले को हम हल कर लेंगे। अब वो जो नहरें हैं उसमें अगर वो सिंध की नहरें कह रहे हैं, रेणी और थर कैनाल, अगर वो कच्ची कैनाल बलूचिस्तान का जिक्र कर रहे हैं, फिर उसके बाद कच्ची कैनाल का फ़ेज़ 2 है, और उसके बाद अपना बल्कि कच्ची कैनाल तो एक ही है, उसका फ़ेज़ 2 शुरू होना है या उसकी बहाली का काम है। और पंजाब के लिए जो कैनाल जो नहरें कह रहे हैं 2, चोलिस्तान और चौबारा गालिबन, क्योंकि ग्रेटर चोलिस्तान
اور ایک سمالر چولستان، اور سمالر چولستان پر کام شروع ہو چکا ہوا تھا جو رک گیا ہوا ہے۔ تو اب تھوڑا سا پیچھے جاتے ہیں، یہ میں آپ کو ڈان کی سٹوری دکھا رہا ہوں کیونکہ اس پر میں نے بھی بڑا کام کیا ہوا تھا، یہ خبر میں نے ہی بریک کی ہوئی تھی۔ بدقسمتی یہ ہے کہ جس اخبار میں کاوش کے لیے کرتا تھا ان کے آرکائیو میں اتنا پیچھے چیزیں مجھے نہیں مل رہی تھیں، تو میں نے سرچ کیا تو ڈان میں مجھے یہ واٹر وین 2002-05 پرویز مشرف کے دور میں واپڈا نے بنایا تھا۔ اس کے تحت کئی ڈیمز بننے تھے، میرانی ڈیم، گاج ڈیم، مطلب محمد ڈیم، بڑے ڈیمز کا ایک تھا منصوبہ تھا، اور اس کے تحت ہی پھر کچھ نہریں ڈیزائن کی گئی تھی۔ گریٹر تھل کینال، رینی تھر کینال، کچھی کینال، یہ وہ نہریں تھیں جن پر کام اس وقت شروع ہو چکا ہوا تھا۔ گریٹر تھل کینال کا فیز 1 مکمل ہو گیا اسی ٹائم پر، کچھی کینال کا رڑتے 20-22 سال میں وہ بھی مکمل ہوا تو سیلاب اس کو اڑا کے لے گیا۔ جو سندھ کی جو نہریں ہیں رینی اور تھر، ان پر کام چلتا رہا لیکن مکمل نہیں ہوئی۔ تو اب میں ان کے کسی کو اعتراض تھا کسی کو نہیں تھا، اس میں نہیں جا رہا۔ جو بنیادی طور پر گرین انیشیٹو کے نہریں ہیں وہ ہیں چولستان اور چوبارہ، گریٹر چولستان، سمالر چولستان اور چوبارہ۔ باقی پرانی نہریں ہیں، اب ان کے اگلے مراحل بننے ہیں، فیز 1 مکمل ہو گیا تو فیز 2 بننا ہے، تو یہ ہونا ہے۔ لیکن اگر یہ وفاقی وزیر صاحب کہیں کہ جی یہ نہریں صرف تمام صوبوں کو دی گئی ہیں گرین انیشیٹو پاکستان کے تحت، تو یہ بات ٹھیک نہیں ہے۔ کچھی کینال کب کی بن کے اجڑ گئی، تو وہ گرین انیشیٹو پاکستان تو اب کی بات ہے نا، مطلب 1-1.5 سال کی بات ہے۔ تو یہ اصل چیز جو ہے نا کہ لوگوں کو یا تو میں کہہ رہا ہوں نا کہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ٹیکنیکل ایشوز ہوتے ہیں تو شاید منسٹرز کو اس طرح بریف نہیں کیا جاتا، یا ایک پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کے لیے کہ یہ تو نہریں تو باقی صوبوں کو بھی دی جا رہی ہیں، تو پرانے ہیں وہ ایشو۔ ابھی جو نئی نہر ہے جو پنجاب کے لیے، چولستان کے لیے، جس کے اوپر پنجاب سے جس طرح کے اعتراضات آ رہے ہیں، شاید وہ اگلے دنوں میں اس میں اضافہ ہوگا، جس کو میں نے آپ کے سامنے کہا تھا کہ یہ جو اعتراضات ہیں یہ بڑھیں گے پنجاب کی طرف سے بھی، پنجاب کے لوگ اس پر بات کریں گے، پنجاب کا کاشتکار بات کرے گا، تو کر رہے ہیں بات کاشتکار۔ اچھا جی، اب وہ جو بھی ہوتا ہے معاملہ صورتحال میں آپ کو اس سے بھی باخبر رکھوں گا۔ اب یہ جو سندھ کی صورتحال ہے اور بحران کی شکل اختیار کر رہی ہے، یہ کاٹھوڑ کے مقام پر بھی دھرنا ہے، حیدرآباد، جامشورو، انڈس ہائی وے، قومی شاہراہ، اور پھر وہ چھوٹی چھوٹی سڑکوں پر بھی اب لوگوں نے راستے بند کر دیے۔ تو یہ جو گڈس ٹرانسپورٹ ایسوسی ایشن کے رہنما ہیں فضل جدون، ان کو کوٹ کر کے جیو رپورٹ کر رہا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی 4 دن سے گاڑیاں ہائی ویز پر پھنسی ہوئی ہیں، جس کے سبب آج سے ترسیلات رک گئی ہے، اور کراچی سے ملک بھر کے لیے مال کی ترسیلات مکمل طور پر بند ہو گئی ہے، گڈس ٹرانسپورٹ۔ اور مسافر ٹرانسپورٹ اگر کچھ دن نہ چلے تو شاید لوگوں کو ذاتی طور پر تو لوگوں کا حرج ہوگا، لیکن اگر گڈس ٹرانسپورٹ نہ ہو، مال برداری نہ ہو، اور وہ بھی دونوں پورٹ سے، بن قاسم اور کراچی پورٹ سے، اور 2 ہی پورٹس ہیں ہمارے پاس، اور پھر آپ سوچیں کہ وہاں پر کیا صورتحال پیدا ہوگی کہ جو جہاز لنگر انداز ہو رہے ہیں آ کر، ان کا مال آگے جا نہیں رہا، اور کئی ایسی آئٹمس ہوتی ہیں جو زیادہ دیر نہیں رکھی جا سکتی، جو خراب ہو جائیں گی، بہت کچھ ایسا باہر سے منگوا رہے ہوتے ہیں۔ تو کتنا بڑا بحران پیدا ہوگا اور کتنا بڑا نقصان ہوگا صنعت کاروں کا اور تاجروں کا، جس کے لیے پھر ابھی مجھے نہیں سمجھ آتی کہ جس طرح کی وہاں پر سندھ میں تحریک چل رہی ہے، وکلا تو ابھی کمیٹی بنا رہے ہیں، حکومت بات کرے گی تو کس سے بات کرے گی؟ پیپلز پارٹی سے بات کر کے حکومت شاید لوگوں کے جذبات ٹھنڈے نہیں کر پائے گی، لیکن ظاہر ہے پیپلز پارٹی کی حکومت ہے تو پیپلز پارٹی سے ان کو بات کرنی ہوگی، آگے پیپلز پارٹی بات کرے گی، لیکن کوئی سنجیدگی نظر نہیں آ رہی۔ 2 دن پہلے، کل رانا ثناءاللہ صاحب نے رابطہ کیا تھا شہریار نام میمن صاحب کے ساتھ، اس کے بعد آپ نے نہیں سنا کہ کوئی فردر کوئی چیز آئی، اس میں کوئی ڈیولپمنٹ ہوئی ہو، اور وفاقی وزیر صاحب کا بیان بھی ایسا آ گیا۔ اچھا جی، اب یہ جے یو آئی کے رہنما سندھ کے راشد محمود سومرو، انہوں نے اعلان کیا ہے کہ 24، 25 اور 26 اپریل کو جلسے کر کے سندھ پنجاب بارڈر بلاک کر دیں گے۔ اب یہ اگین ایک پولیٹیکل پارٹی جو ہے وہ سڑکوں پہ آ رہی ہے۔ 25 کو بلاول بھٹو کا جلسہ ہے۔ کل میں دیکھ رہا تھا کہ میں نے آپ کو بتایا بھی تھا کہ کراچی میں ذوالفقار بھٹو جونیئر اور وہ زین شاہ صاحب ایک سول سوسائٹی کی تنظیم کے مظاہرے میں تھے۔ نندو میں اپنا ایک چھوٹا سا قصبہ ہے، شہر ہے،
وہاں ہزاروں لوگوں کو خطاب کر رہے تھے، حضرت لطیف پلیجو صاحب، وہاں ان کا احتجاج تھا، تو احتجاج تو دن بدن بڑھتے جا رہے ہیں۔ اچھا جی، اب جو اسی سے اپنا متعلقہ خبر ہے، ارسا کے ترجمان نے جاری کیا کہ جی حالیہ بارشوں کی وجہ سے پانی کی صورتحال کچھ بہتر ہوئی ہے، جس کی وجہ سے پنجاب اور سندھ کو جو جاری کردہ پانی تھا، جو شارٹیج تھی، اس میں کمی کر دی گئی ہے، پانی میں اضافہ کر دیا گیا۔ پنجاب کو 23,800 کیوسک سے بڑھا کر پنجاب کی جو فراہمی ہے وہ 64,800 کیوسک کر دی گئی ہے، جبکہ سندھ کو 10,000 کیوسک کا اضافہ کر کے 45,000 کیوسک سندھ کا پانی کر دیا گیا، یعنی پہلے 35,000 مل رہا تھا، اب 45,000 کیوسک کر دیا گیا پانی سندھ کا۔ بلوچستان 500 کیوسک اور خیبر پختونخوا 1,900 کیوسک ان کو پانی دیا جا رہا ہے، اور خریف کے لیے جو کمی تھی، شارٹیج تھی، 43% تھی، جو اب جو یہ پانی جو جاری کیا گیا، فراہم کیا گیا، اس کی وجہ سے پھر وہ کم ہو کر، جو اضافہ کیا گیا کم ہو کر 27% رہ گئی ہے۔ کرفیو کی خبر ہے، اور یہ ہے شمالی وزیرستان میں۔ شمالی وزیرستان میں سیکیورٹی کے خدشات کے پیش نظر دوسرے روز بھی کرفیو نافذ کیا گیا ہے۔ ضلع انتظامیہ کے مطابق صبح 6 بجے سے شام 6 بجے تک کرفیو نافذ رہے گا، تمام شاہراہوں پر آمد و رفت معطل رہے گی۔ حکام کے مطابق کرفیو کا فیصلہ علاقے میں موجود سیکیورٹی خطرات کے باعث کیا گیا، اور شہریوں کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ کرفیو کے اوقات میں مکمل تعاون کریں، سفر کے لیے متبادل راستے اختیار کریں، استعمال کریں۔ اب یہ افسوسناک صورتحال ہے نا، بلوچستان میں 5 بجے سے صبح 5 بجے تک اعلان ہے کہ جی کوئی ہائی ویز پر نہیں نکلیں گے شہروں سے باہر، یعنی ایک شہر سے دوسرے شہر شام 5 بجے سے صبح 5 بجے تک ٹریفک بند رہے گا، یہ اعلان ہے۔ سندھ میں مکمل طور پر شاہراہیں بند کر دی گئی ہیں احتجاج کی وجہ سے، دھرنوں کی وجہ سے۔ کرم کی صورتحال آپ کو پتہ ہے، وزیرستان میں کرفیو لگا ہوا ہے۔ اب عجیب و غریب قسم کی صورتحال ہے، اور اس میں ظاہر ہے یہ تو دہشت گردی کا معاملہ ہے نا، دہشت گردی کے معاملے کو فورسز میرا خیال ہے بہت بہتر انداز میں ٹریٹ بھی کر رہی ہیں۔ روزانہ کوئی نہ کوئی آپریشنز ہوتے ہیں، اور پچھلے دنوں کوئی کے پی کے میں ہی ڈیرہ اسماعیل خان اور ایک اور علاقے میں سوات میں 4 دہشت گرد ایک آپریشن میں مارے گئے تھے۔ پنجاب مسلسل دہشت گردوں کی خطروں کی زد میں تھا، تو پنجاب میں بھی بہت پرو ایکٹیو جو ہے وہ فورسز اپنا کام کر رہی ہیں، ایکشنز لے رہی ہیں، اور میں نے آپ کو 2-3 مہینے پہلے بتایا تھا، میرے پاس انٹیلیجنس رپورٹس تھیں سی ٹی ڈی وغیرہ کے سورسز سے، کہ کے پی کے سے جو پنجاب کے پہاڑ لگتے ہیں، یہ ڈیرہ غازی خان کے اور یہ جو پورا علاقہ ہے بلوچستان سے، وہاں سے فتنۃ الخوارج جن کو نام دیا گیا ٹی ٹی پی کے لوگ، وہ اس طرف آ کر انہوں نے اپنی پناہ گاہیں بنا لی، اور ظاہر پھر آہستہ 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 وہ آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے تھے۔ تو پچھلے دنوں آپ نے سنا ہوگا کہ ایک ہی چوکی پر یا ایک ہی علاقے میں مسلسل کوئی 9 بار دہشت گردوں نے حملے کیے تھے، اور ان کے حملے سارے کے سارے پسپا کر دیے گئے تھے۔ اب خبر یہ ہے کہ جی میاں والی میں پولیس یعنی ضلعی پولیس اور سی ٹی ڈی نے مکڑوال میں خوارجی دہشت گردوں کے خلاف کامیاب آپریشن کرتے ہوئے 10 دہشت گرد ہلاک کر دیے۔ پنجاب ہے یہ، پنجاب میں، کے پی کے میں تو یہ 10-10 15-15 آئے روز دہشت گردوں کی ہلاکتوں کی خبریں آتی رہتی ہیں، لیکن پنجاب میں 10 دہشت گرد ہلاک کیے گئے۔ ترجمان پنجاب پولیس سے جاری بیان کے مطابق 10 سے زائد دہشت گرد ہلاک کر دیے گئے، جبکہ مزید دہشت گردوں کے زخمی ہونے کی اطلاعات ہیں۔ بیان میں کہا گیا کہ دہشت گردوں کی فائرنگ سے مقامی شخص ٹانگ میں گولی لگنے سے زخمی ہو گیا ہے، جس سے علاج معالجے کے لیے اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ ترجمان پنجاب پولیس کے مطابق آر پی او سرگودا ریجن محمد شہزاد آصف خان اور ڈی پی او میاں والی اختر فاروق کی سپرویژن میں خارجی دہشت گردوں کے خلاف آپریشن جاری ہے، اور بیان کے مطابق ڈی پی او میاں والی اختر فاروق سمیت پولیس اور سی ٹی ڈی کے تمام افسران اور اہلکار مکمل طور پر محفوظ ہیں۔ ترجمان کے مطابق آئی جی ڈاکٹر عثمان نے پنجاب پولیس کو الرٹ کہا ہے کہ پنجاب پولیس الرٹ ہے، اور دہشت گردوں کے ناپاک عزائم خاک میں ملا دیں گے۔ یہ ساری صورتحال ہے، یہ سارے معاملات چل رہے ہیں، لیکن جو معاملات جن کو فوری طور پر حکومت ایڈریس کر سکتی ہے، جن کو فوری طور پر حل کیا جا سکتا ہے، اس طرف توجہ نہیں ہے۔ میں نے گزشتہ ویلاگ میں بھی کہا تھا کہ جو عمران خان کا رویہ تھا، اگر حکومت کا وہی رویہ رہا
تو مسائل حل نہیں ہوں گے، مسائل مزید خراب ہوں گے۔ پوپ فرانسس کے متعلق جو خبر آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ جی کیتھولک روحانی پیشوا پوپ فرانسس دار فانی سے کوچ کر گئے ہیں۔ ویٹیکن سٹی نے پیر کو اعلان کیا ہے کہ رومن کیتھولک چرچ کے پہلے لاطینی امریکی رہنما پوپ فرانسس 88 سال کی عمر میں انتقال کر گئے، اور وہ اپنے 12 سالہ پوپ کے دور میں مختلف بیماریوں کا شکار رہے۔ پوپ فرانسس طویل بیماریوں کے بعد چند روز قبل ہی صحت یاب ہو کر ہسپتال سے فارغ ہوئے تھے، اور اتوار کو انہوں نے عیسائیوں کے مذہبی تہوار ایسٹر کے موقع پر ملاقاتیں بھی کی تھیں، یعنی کل ملاقاتیں بھی کرتے رہے، اور پھر جو ہے وہ اچانک ان کی طبیعت جو بڑے عرصے تک بیمار تھے ٹھیک ہوئے اور پھر اچانک بگڑ گئی تو وہ انتقال کر گئے۔ تو یہ ساری صورتحال تھی۔ اب نظر جو ہے وہ ہے وفاقی حکومت پر کہ وہ اس پوپ جان فرانسس کے حوالے سے نہیں، اس پر تو پوری عالمی دنیا کے رہنماؤں نے، پاکستان کے وزیر اعظم، صدر، پولیٹیکل پارٹیز کے تمام قائدین نے ہمارے جو عیسائی بہن بھائی ہیں ان کے ساتھ افسوس کا اظہار کیا ہے اور تعزیت کی ان کے ساتھ۔ لیکن میں بات کر رہا تھا پولیٹیکل سچویشن کے حوالے سے، جو دن بدن ہاتھ سے نکلتی جا رہی ہے حکومت کے ریت کی طرح۔ حکومت اگر اس طرف توجہ نہیں دے گی یا آنکھیں بند کر کے بیٹھی رہے گی تو صورتحال خراب ہو جائے گی۔ میں نے کل بھی کہا تھا کہ بارود کے ڈھیر پر بیٹھے ایک چنگاری، بارود یہ فزیکلی وہ دھماکہ نہیں، لیکن جب پولیٹیکل عدم استحکام ہوتا ہے نا، وہ کسی بھی دھماکے سے بڑا زیادہ خطرناک ہوتا ہے۔ بڑی مشکل سے معیشت سنبھلی ہے اور اب دوسری طرف چیزیں گڑبڑ ہونا شروع ہو گئی ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ فیصلے سیاسی لوگ نہیں کر رہے، کوئی اور کر رہے ہیں۔ اور سیاسی لوگ اگر بیان بھی دیتے ہیں، جس طرح معین وٹو صاحب ہیں، تو ان کو شاید پورا علم نہیں ہوتا کہ وہ کیا بات کر رہے ہیں، کس طرح بیان بازی کر رہے ہیں، کس طرح کیا ان کو کہنا چاہیے، کیا حقائق ہیں، اور وہ کیا لوگوں کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ تو میں بار بار کہتا ہوں کہ اگر یہ منصوبہ ٹھیک ہے اور جس کے خلاف اگر جو احتجاج ہے وہ غلط ہے، اس کو ڈیفینڈ کیا جائے، ڈنکے کی چوٹ پہ ڈیفینڈ کیا جائے اور اعداد و شمار کے ساتھ ڈیفینڈ کیا جائے۔ لیکن اگر اس طرح کی باتیں ہوں گی کہ جی 4 نہریں ادھر بن رہی، 2 ادھر بن رہی، 3 ادھر بن رہی ہیں، تو یہ سارا تو ریکارڈ کی بات ہے نا۔ واپڈا کا ریکارڈ نکال لیں، پرانے اخبار نکال رہے ہیں، اس وقت کے ٹی وی چینلز کی کوریج نکال لیں کہ بھئی کب کیا کیا بننا شروع ہوا تھا۔ اب تک اتنا ہی، اللہ حافظ۔